साहिवाल क्या हुआ? नादिया मान जो अभी नादिया के घर पहुंचा था उसको तकलीफ से बिलखते देख उसकी तरफ लपका। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो अपने पेट पर हाथ रखे चीखी तो मान उसकी हालत खराब होते देख उसको सोफे पर बिठा गया। हाला लोग कहाँ हैं? वो पानी का गिलास लाते उसको दे गया। अम्मी हमीदा हाला लोगों के दबके हैं। वो मुश्किल से बोलते साथ ही चीखी, हमें अस्पताल चलना होगा। वो उसकी हालत देख उसको आयसा से बाजू से पकड़ अपने साथ बाहर की तरफ ले गया। मान कहाँ है मेरी बच्ची? नादिया की माँ खबर मिलते ही सीधे अस्पताल पहुंची थी, जबकि उनके साथ शबाना बेगम और हमीदा बेगम भी आई। ऑपरेशन चल रहा है, वो इतना बोलते परेशानी से टहलना शुरू हुआ, जबकि वो सब भी वहीं बैठी। मुबारक अभी वो सब इंतज़ार कर रहे थे जब डॉक्टर ने आते ही बोला और साथ ही बच्चे को आगे किया। बेटा हुआ वो खुशी से बताते, साथ ही बच्चा मान की तरफ बढ़ा के तो सब मुस्कुराते जल्दी से खड़े हुए। मान छोटे से बच्चे को देख मुस्कुराते अपनी माँ को दे गया, जो मुस्कुराती बच्चे को मान की गोद से ले गई थी। ये मिठाई कहाँ से आई है? इरम जो यूनी से पढ़ते आई थी आद्यान के साथ नमरीन आपी को देखते पूछ गई। नादिया को बेटा हुआ है, उसकी खुशी में मिठाई बांटी गई है। अभी नमरीन वैसे ही खड़ी थी कि ईमान मोहम्मद को गोद में लेते मुस्कुराते इरम को बता गई। इरम जो बर्फ़ी मुंह में डालने लगे थे वैसे ही आगे बढ़ी। अरे इसको क्या हुआ? ईमान जो देख गई थी उसके ऊपर जाते देख नमरीन आपी से बोली, अल्लाह ही जाने। नमरीन इतना कह दी आद्यान को खाना देना शुरू हुई। इसका मतलब मान अस्पताल में मसरूफ़ था, इसलिए आद्यान मुझे लेकर आया। वह रूम में दाखिल होते ही गुस्से से बैग फेंकते बड़बड़ाई, जैसे ही छुट्टियाँ हुई मैं गाँव चली जाऊँगी। वो गुस्से से बड़ी वाशरूम में घुसी। लाहौर आयान तुम यहाँ? नुमान जो अभी अपनी एक मीटिंग से फारिग होते कैबिन की तरफ बढ़ा था, आयान को बाहर वेट करते देख हैरान होता उसके पास रुका, जबकि गले मिलते दरियाफ्त किया, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, सोचा ऑफिस में ही कर लूँ। वो भी हल्के फुल्के अंदाज में बोला, चलो। नुमान उसको लेते कैबिन में दाखिल हुआ, साथ ही चाय लाने का हुक्म दिया। हाँ बोलो, हैरियत? नुमान पूरी तरह आद्यान की तरफ मतवज्जा होते बैठा। दरअसल मुझे आपको कुछ बताना था। वो एक लंबा सांस भरते खामोश हुआ। कहो। नुमान को वो कुछ उलझा हुआ नजर आया। मैं आप अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़की थी जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने पहली बार ऐसे मॉडल ज़माने में हाथ लिखे। आयान के लब पे हंसी फैली। नुमान बहुत गौर से उसकी कहानी सुन रहा था। वो लड़की मुझे हर जगह तंग करती। पहले तो उस लड़की का मुझे तंग करना बहुत गुस्सा दिलाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अच्छा लगने लगा। वो अक्सर मुझे हाथ के साथ कभी फूल तो कभी कोई गिफ्ट भेजती। फिर बात फ़ोन तक पहुंच गई। एक दिन मैंने उस लड़की को मिलने का बोला, लेकिन किसी मुसीबत की वजह से वो मिलने ना आई। मगर एक दिन आयान जो पहले खुशी से बोल रहा था, अब के हंसी की जगह उदासी ने ली। एक लड़की मेरे पास है और उसने बोला वो वही लड़की है जो मुझे तंग करती हाथ लिखती थी। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, चूँकि मैंने पहले कभी उस लड़की को देखा भी नहीं था। मुझे लगा अगर वो बोल रही है तो सच ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस लड़की के साथ टाइम गुजारने लगा। जब भी मैं उस लड़की के साथ होता मुझे वो फीलिंग नहीं आती जो फ़ोन पर बात करने से आती थी। मैंने बहुत सोचा, अभी मैं तय तक पहुंचता कि उस लड़की ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। मैं इनकार ना कर सका, चूँकि उसने मुझे पूरी यूनी के सामने पूछा। नुमान चौंका था, जबकि उसको याद आया था कि आबिश नहीं अयान को ऐसे इजहार किया था। मेरा दिल मुझे उलझा रहा था। मैंने उस लड़की का पता करना चाहा कि क्या पता मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो शक है मुझे वो तो दूर हो जाएगा। मैंने किसी दोस्त से मदद ली। जानते हैं मुझे क्या पता चला? आया ने अब नुमान को देखा जो बहुत हैरानगी और हैरत से कहानी सुन रहा था। मुझे पता चला जिस लड़की के साथ मैं हूँ वो लड़की तो वो है ही नहीं, बल्कि वो कोई और लड़की है। और वो अयान खामोश हुआ था। नुमान उलझा उसको देख रहा था। वो लड़की जिसने मुझे हाथ लेके वो हया थी, आपकी बहन। आया ने बहुत आराम से बोलते नुमान की ज़मीन हिलाई। जानता हूँ आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन यही सच है, हया मुझसे मोहब्बत करती है। मैं भी उसको चाहता हूँ, मगर अभी उलझा पड़ा हूँ। आबिश मेरे और हया के दरमियान में आ गई है। हया मुझसे भाग रही है।
چونکہ اس کو لگتا ہے آبش مجھے چاہتی ہے، میں کیا کروں؟ اگر وہ چاہتی ہے جو میں اس کو چاہتا ہوں اس کا کیا کروں؟ ایان سپاٹ ہوتے پوری طرح نعمان کو حیران کن کر گیا۔ حیا تمہیں چاہتی ہے؟ نعمان کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں مجھے چاہتی ہے، وہ اب بھی چاہنے نہیں لگی۔ مجھے تب سے چاہتی ہے جب آپ کی اور نمرین آپی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ 3 سال سے حیا مجھے فالو کر رہی تھی۔ جانتا ہوں نعمان بھائی آپ کو یہ سب باتیں بہت عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن یہی سچ ہے۔ ابھی میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی طرح میری اور آبش کی شادی توڑ دیں۔ آیا نے دوہراس کرتے نعمان کو دیکھا۔ میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے، میری میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نعمان اس کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بنا ہی اٹھا تو آیا نے صدمے سے اس کو جاتے دیکھا۔ میر پور وہ برہان شاہ مراد شاہ کا بیٹا ہے۔ سرشار تو اپنے باپ سے سن حیران ہوتے ساتھ ہی شاکڈ ہو گیا۔ بہروز جو قریب ہی بیٹھا تھا آرام سے سگار پیتے کش بڑا یہ حصہ جب سے پتہ چلا ہے فیصل شاہ تو گھوما پھر ہے۔ اوپر سے اس نے ایک بار فیصل شاہ کو دھمکی بھی لگا دی ہے۔ وقار شیرازی نے تفصیل سے گویا ہوا، لیکن یہ ہوا کیسے؟ سرشار تو ابھی بھی بے یقینی کے عالم میں تھا۔ وقار شیرازی پانی سر سے اوپر گزرنے والا ہے۔ ابھی وقار اپنے بیٹے کو بتاتا کہ دادا بخش نے بتایا۔ فیصل شاہ ایک دم سے نازل ہوتا گھبرائے سے بولا، ہوا کیا ہے؟ وقار شیرازی بھی جلدی سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ ہونا کیا ہے؟ میرے لاہور اور صاحبال والے سارے کاروبار پر چھاپا پڑ چکا ہے اور میرے آدمی کے مطابق یہ سب کچھ برہان نے کیا ہے۔ خدا جانے وہ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کو وہ کیمرہ مل گیا ہے جو دادا بخش نے چھپایا تھا۔ اس سے پہلے وہ میرے گربان تک پہنچا، ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر اس کو ختم نہیں کیا تو وہ ہم سب کو تباہ کر ڈالے گا۔ اب تو اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ مراد شاہ کا بیٹا ہے۔ فیصل شاہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تو وقار شیرازی کی سانسیں بھی تھمی۔ ریلیکس، اگر تم سب چاہتے ہو کہ ہم برہان کو اندر سے مارے تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ بہروز جو سگار پی رہا تھا دھواں چھوڑتے سبھی کو دیکھا۔ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ فیصل شاہ جلدی سے بیٹھا تو وقار شیرازی نے بھی تیکھی سے نگاہ ڈالتے بہروز کو دیکھا۔ اس کو مارنے سے بہتر ہے اس کی کمزوری پر حملہ کیا جائے۔ اب یہ تم لوگ بتاؤ کہ اس کی کمزوری کون ہے؟ ماں، بہن، بیوی، باپ، کون ہے اس کی کمزوری؟ بہروز نے بہت آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے دریافت کیا۔ ان لوگوں کو مار کر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کیا فالتو میں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ فیصل شاہ جتنی جلدی سے بیٹھا تھا سن کر اتنی ہی جلدی سے تپتے اٹھا۔ ایک بار پہلے بھی برہان شاہ پر ہم نے حملہ کیا تھا اور نتیجہ تم سب کے سامنے ہے۔ اگر خود مرنا نہیں چاہتے تو پہلے اس کی کمزوری پر وار کرنا ہوگا۔ جب کمزوری ٹوٹ جائے گی تو برہان شاہ کو خود اپنے ہاتھوں سے مارنے کا موقع ملے گا۔ ابھی سوچ لو کیا کرنا ہے۔ میں تو اس کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہروز نے گیس پل سے بولا، میں بھی اس کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ زندگی کی بھیک مانگے۔ سرشار کی آنکھوں میں بھی خون سوار ہوا۔ میرے حال سے اس کی کمزوری اس کی بہن ہے۔ وقار شیرازی نے سوتے بہروز سے گویا ہوا، نہیں بیوی ہے اس کی کمزوری۔ میں جانتا ہوں وہ کس قدر اس کا جنونی ہے، بیوی پر کوئی بھی آنچ آنے نہیں دیتا۔ فیصل شاہ اچھے سے جانتا تھا کہ برہان کس قدر عائد پر مرتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر بیوی کو اٹھا لاؤ، برہان شاہ خود ہمارے قدموں میں گر جائے گا۔ بہروز اتنا کہتے وہاں سے گیا تو وقار شیرازی نے اپنے آدمی کو حکم دیا تاکہ جلد سے جلد عمل کیا جا سکے۔ آئے جانے کا بہانہ ہے۔ حور جو صبح ہوتے ہی سرحان کے بیجے ڈرائیور کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچی تھی۔ آیت سے ملتے وہ برہان کا پوچھتے تھے۔ حور سہان سے خبر تھی سہان بھی کہیں نکلا ہوا تھا۔ جب حور نے سہان کا سے پوچھا تو آیت نے بتایا کہ اس نے تو ابھی تک سہان کو دیکھا بھی نہیں۔ مجھے کیا پتا، جب کام ختم ہوگا تو آ جائے گا۔ آیت جو سوچ رہی تھی کہ دادا بخش کہاں ہوگا، حور کو بھی ساتھ ہی جواب دے گی۔ تم کیا سوچ رہی؟ حور ٹہلنا بند کرتے صوفے پر آتے آیت کے ساتھ درد سے براجمان ہوئی۔ کچھ نہیں حور، تبھی آیت کا چہرہ مسکرایا، مجھے برہان کے لیے کچھ خاص کرنا ہے، تو میرے ساتھ مال چلے گی؟ ہم وہاں سے کوئی اچھا سا ڈریس خریدیں گے اور ہوٹل جاتے ٹیبل بک کروا کر آئیں گے۔ میں آج رات برہان کے ساتھ ڈنر باہر کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی وہ اس پریشانی والے ماحول سے کچھ باہر نکلے۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ اپنا خیال بتاتے ساتھ ہی حور کو جواب مانگے، سپر کمال، ویسے آج میرے بھائی پر اتنی مہربانی کیسے؟ حور چہکتے اس کے کندھے پر دباؤ دیتے شو ہوئی، اب ایسی بھی بات نہیں، میرا بھی دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ زندگی کے سبھی رنگ جیوں۔ تو بتا اگر اس کے علاوہ کوئی اور اچھا طریقہ ہے تو؟ آیت مسکراتے حور سے مدد مانگی۔
وہ سوچنے والے انداز میں گال پر انگلی رکھ گئی۔ ایک طریقہ اور ہے، اگر تو وہ کر دے تو بھائی تو تیرے ان زلفوں سے ہی باہر نہ نکل پائیں گے۔ حور رازداری سے چاہتے پھر پرجوش ہوتی سٹپٹاتے آیت کے قریب ہوئی۔ وہ کیا آیت اس کا چہرہ دیکھ ہلکے سے مسکراتے استفسار کر گئی، تو آج کی رات بائی کی سمجھ جانا۔ حور شرمانے کی ایکٹنگ کرتے آیت کی سانس ہٹکا گئی، جبکہ جیسے ہی مدد سمجھ آئے وہ کان کے لو تک سن رہی، جبکہ شرمانے کے تاثرات چہرے پر بھی پھیلے۔ حور تو بہت خراب ہوگی، آیت نے ہلکے سے اس کے سر پر چوبت لگائی۔ ویسے تو مجھے پھپھو کب بنا رہی ہے؟ حور شرارت سے بڑے آیت کے مزے لینا شروع ہوئی۔ جب اللہ نے چاہا نہ تجھے پھپھو بنا دیں گے، ابھی تو میرا سر نہ کھا، جا کر تیار ہو جا، ہم باہر چلتے ہیں۔ آیت اس کے بازو جھٹکتے اٹھی تو حور بھی قہقہا لگاتے اس کے پیچھے ہی گئی۔ ماضی کیا ہوا کاکا؟ جنت کو روتے دیکھ قریب آتے بیٹھی دادا بخش جو رو رہا تھا اپنے آنسو صاف کرتے نہ میں سر ہلایا۔ کاکا کچھ تو بات ہے، آپ ایسے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جنت کو ان کا ایسے رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چھوٹی بی بی بابا مراد شاہ کب آنے والے ہیں؟ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دادا بخش نے طے کر لیا تھا کہ وہ مراد کو سچ بتا دے گا کہ اس کا بیٹا زر نہیں برہان ہے۔ وہ طے کر گیا تھا کہ فیصل شاہ کی سچائی مراد کو بتا دے گا اور جو بھی ہوگا وہ اس کا مقابلہ کر لے گا۔ دادا بخش تیزی سے اٹھا تھا، تبھی مراد کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے پورچ میں رکی۔ دادا بخش تیزی سے مراد کی طرف لپکا۔ جنت نے بھی نیلی آنکھوں کو چھوٹا کرتے دادا بخش کو دیکھا۔ بابا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، دادا بخش نے جاتے ہی پہلی فرصت سے کہا۔ ٹھیک ہے کاکا، اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ مراد ان کو لیتے حویلی میں داخل ہوا تو جنت بھی پیچھے ہی بڑھی۔ بولی کاکا۔ مراد ان کو گھبراتے پریشان دیکھ سنجیدگی سے پوچھتے ساتھ ہی بیٹا بابا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا نمک کھا کر آپ کے ساتھ ہی ناانصافی کر ڈالی، میں مجبور تھا، یہ سب کچھ مجھ سے ان لوگوں نے کروایا، میں ڈر گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ دادا بخش جو پہلے مراد کے سامنے صوفے پر براجمان تھا ایک دم سے مراد کے پیروں میں گرتے روتے بولنا شروع ہوا۔ جنت حیران ہوتی مراد کو دے گئی جو ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا کیا ہے کاکا، کھل کر مجھے بتائیے۔ مراد نے ان کو پکڑتے اپنے ہمراہ بٹھایا۔ جنت کا دل جیسے خوف سے لرزا۔ وہ ایسے ہی تو تھی، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی دل پر لگا جانے والی۔ جیسے ہی مراد نے پوچھا دادا بخش روتے سب کچھ جو اس نے لندن کیا، بچے تبدیل کیے، جس مجبوری سے یہ سب کچھ مراد اور جنت کے آغوش اتار گیا۔ جیسے جیسے جنت سن رہی تھی بے یقینی سے نیلی آنکھوں سے آنسو گرتے مراد کو دیکھ کے کاکا آپ ایسے کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے تھے؟ آپ نے میرا بیٹا، جنت روتے چیخ اٹھی، اس کا مطلب برہان ہمارا بیٹا ہے۔ جنت روتے مراد کا بازو تھام کے مجھے معاف کر دے بابا، میں نے سب کچھ مجبوری میں کیا، چھوٹے بابا کی جان کو خطرہ تھا، فیصل شاہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں وہ کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ دادا بخش نے اس پل مراد اور جنت کو دادا بخش کے کوٹھے والی سچائی بھی بتائی، کیسے اس نے آئمہ کے استعمال کر اس کا بیٹا لیتے اس کو اسلم کا بیٹا بنایا، اور پھر کیسے آئمہ سے جان چھڑوانے کے لیے اس کو قتل کروایا۔ بابا میری بیٹیوں کی جان خطرے میں ہے، آپ آج الیکشن کمیشن آفس مت جائیے، فیصل شاہ نے وہاں جال بچھایا ہے۔ دادا بخش نے مراد کو آگاہ کیا، مراد مجھے میرا بیٹا چاہیے، دیکھا وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا خون۔ جنت کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے ابھی میرے بیٹے کے پاس لے کر چلیے، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے، امیدہ آپا لوگ لندن جانے والے ہیں۔ جنت روتے بولی تو مراد نے اس کو خود میں بینچا تم تیاری کرو جنت، ہم ابھی نکلیں گے۔ مراد اس کا ماتھا چومتے بولا تو وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ کاکا آپ نے جو بھی کیا اچھا نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو مجبور کیا گیا ہوگا، میں خوش ہوں کہ آپ نے مجھ سے سب کچھ سچ کہہ دیا۔ میں جنت اور بچوں کو لیتے میرپور سے نکلتا ہوں، آپ ایک عام الیکشن کمیشن جائے اور وہاں میرے نہ آنے کی خبر بتا آئیے، باقی اس فیصل شاہ کو میں چھوڑوں گا نہیں، بے فکری کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ کی بیٹیوں کو بچا لوں گا۔ مراد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولا تو دادا بخش مراد کے گلے لگتے بے لگتے رونا شروع، ہنستا بھی انجان تھے، آنے والا وقت ان کے خلاف چل رہا تھا۔ دادا بخش مراد اور جنت لوگوں کی گاڑی نکلتے دیکھ تیزی سے دوسری گاڑی میں سوار ہوتے آفس کی طرف بڑھا۔ دادا بخش ہم سب سچ بول رہے ہیں،
وقار شیرازی لوگوں کا کوئی گروہ یہاں نہیں آیا؟ دادا بش کے آدمی جن کو وہ وہاں پہلے ہی کھڑے لیے ہوئے تھے ان سے سنتے ہی گھبرا کہ ان لوگوں کو کسی نے بتا تو نہیں دیا؟ دادا بش کی جان بار بنی، چونکہ مراد اپنے قافلے کے بنا ہی میرپور سے نکلا تھا تاکہ دادا بش باقی سبھی گاڑیوں کے ساتھ ان لوگوں کو گمراہ کر سکے، لیکن سبھی انجان تھے۔ سب لوگوں کے راستے کی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے تھے۔ بابا سائیں آپ لوگ یہاں میرپور چلے آئیے، فی الحال برہان کا کوئی ارادہ نہیں ساہیوال آنے کا۔ سہارنپور پر بات کرتے ساتھ ہی جنت باغ کا جائزہ لینا شروع ہوا۔ آج وہ گاؤں آیا ہوا تھا۔ ہور کو وہ آیت کے پاس بھیج چکا تھا۔ وہ کچھ پر اکیلا تنہا سکون سے بیٹھنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ درختوں کو دیکھتے مڑا کہ سلطان شاہ کے فون کو اٹھاتے کان سے لگایا۔ انہوں نے برہان کا پوچھا تھا، جس پر ابھی سہا نے وضاحت پیش کی، ٹھیک ہے پھر ہم ہی آتے ہیں۔ غفار چودھری کا بھی فون آیا تھا۔ اگلے ماہ برہان کی سالگرہ پر اس کو مراد کی ساری جائیداد اور فیکٹریوں کے پیپرز سونپ دیے جائیں گے۔ ہم ایک بار اپنے اس جگری کو سینے سے لگاتے سب کچھ بھول جانا چاہتے ہیں۔ صفدر کو بولو دادا بش کا پتہ کرے۔ ضرور۔ وقار شیرازی لوگوں نے ہی دادا بش کو اٹھایا ہے۔ سلطان شاہ دو ٹوک حکم دیتے فون رکھ گئے۔ بابا دادا بش کہاں ہے؟ زر جو انار کی باتیں سن غصے سے آیا تھا، اپنے باپ کو سامنے کھڑے دیکھ سخت مگر دھیمی آواز میں پوچھا، تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ زر شاہ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، ان کاموں کو دیکھنے کے لیے ابھی میں زندہ ہوں۔ سلطان شاہ اس کو ایسے نظریں جھکائے دیکھ روبدار انداز میں بولے، بابا صاحب معاف کیجیے گا لیکن اس کی بیٹی کو اپنے باپ کی ضرورت ہے، پریچے کو اپنے باپ سے ملنا ہے۔ آپ پرانی باتیں کیوں نہیں بھول جاتے؟ آپ کو پتہ ہے اس کی بیٹی بیمار ہے، دونوں بہنوں کو اپنے باپ کا ساتھ ہے، میں ان کو تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ مجھے بتائیے کہاں ہے دادا بخش؟ ایک بار ان کو اپنے باپ سے ملنے دے۔ زر بے چین سے اپنے باپ کے قریب ہوا تو سلطان شاہ اس کا ایسے بیہیو دیکھ تھڑکے۔ زر شاہ سلطان شاہ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ ڈالا، بیٹا دادا بخش ہمارے پاس نہیں، ہمیں یہ بتاؤ تم دادا بخش اور اس کی بیٹی کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ سلطان شاہ زر کی آنکھوں میں دیکھ بہت کچھ سمجھے تھے، بابا پریچے اور انار ہماری یونی فرینڈز ہیں۔ انار تو حور بابی کی دوست بھی ہے۔ پریچے کی کل یونی میں اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر بول رہے ہیں وہ بہت سٹریس ہے، اس کو کچھ بھی ہونا نہیں چاہیے، وہ بہت معصوم ہے، بچوں کی طرح۔ زر کی آنکھیں جیسے بھیگنے کو ہی۔ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں۔ سلطان شاہ اتنا کہتے آگے بڑھتے زر سوچ میں پڑا، وہ بھی ایسا کیا کرے کہ انار اس کو پریچے سے ملنے دے۔ مراد جو گاڑی چلا رہا تھا اچانک سے ٹکر لگنے سے گاڑی کا کنٹرول کھو گیا، گاڑی جاتے ایک کھائی میں گری۔ جنت کا سائر گم اٹھا تھا۔ حور اور زر جو گاڑی میں پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھے رونا شروع ہوئے۔ مراد نے مشکل سے آنکھیں کھولتے بچوں کو دیکھا تھا، جبکہ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ بچوں کو گاڑی سے نکالتے جنت والی سائر پر آیا۔ جنت وہ بے قرار ہوتے اس کا چہرہ تھپتھپانا شروع ہوا، اس کے ماتھے سے خون بہتا۔ مراد کا دل بند کر رہا تھا، ابھی وہ ویسے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دم سے وہاں گاڑیوں کی آمد ہوئی۔ مراد نے بویں اچکاتے سامنے دیکھا، وہ اپنا پسٹل جو گاڑی میں پڑا ہوا تھا اٹھا گیا، لیکن شاید وہ کسی بھی کام آج آنے والا نہیں تھا۔ گاڑیاں رکی تو چند گنڈے بھاگتے زر اور حور کو اپنی گود میں اٹھا چکے تھے۔ جنت تبھی ہوش میں آئی تھی۔ مراد نے اس کو سہارا دیتے گاڑی سے نکالا۔ کمال ہو گیا، آج تو ایسے لگتا ہے جیسے دنیا فتح ہو گئی ہو۔ وقار شیرازی گیس مسکراہٹ چہرے پر سجائے مراد کی حالت پر ہنستے بولا، میرے بچے۔ جنت جو آہستہ آہستہ پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی، سامنے حور کو وقار شیرازی کے پاس اور زر کو ایک اور آدمی کے پاس دیکھ چیخی، کوشش بھی مت کرنا مراد شاہ۔ اس سے پہلے مراد ان آدمیوں سے بچے چھینتا، وقار شیرازی نے گن حور پر ٹکاتے مراد شاہ کی جان پر جیسے انگلی رکھی۔ وقار شیرازی اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں یہی زندہ گاڑ دوں گا۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مجھ سے مقابلہ کرو، بچوں کو درمیان میں مت لاؤ۔ مراد ڈانٹتے بولا تو اس کی بات سن وہ کہہ کر لگا گیا، مراد شاہ یہ میں ہوں وقار شیرازی، میرے اصول میں سب بچے بڑے ایک مقام پر ہی آتے ہیں، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا تمہارا بیٹا آگے جا کر ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنے۔ آج تمہاری تمہارے بچوں کی کہانی یہی ختم ہوگی۔
وقار شرازی قہر بڑی نگاہ ڈالتے غرایا، تو ایک بار میرے بچے پر ہاتھ ڈال تو صحیح، تیرے خاندان کو آج ہی گہری نیند سلا دوں گا۔ مراد بھی پھنکارتے دار اتنا آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے مراد شاہ۔ اس سے پہلے وقار شرازی کو جواب دیتا فیصل شاہ جو اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا ڈور کھول باہر آتے ہی مراد سے بولا۔ مراد نے اچھتی سے نگاہ فیصل شاہ پر ڈالی تھی، جبکہ وہ پل میں سب کچھ سمجھا تھا۔ تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مراد بنا دیکھے فیصل شاہ کی طرف لپکا تھا، اس کو گریبان سے پکڑتے اندھا دھند مارنا شروع کیا۔